انشاءاللہ 2 منٹ میں شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. افرأيت الذي تولى واعطى قليلا واكدى اعنده علم الغيب فهو يرى. الحمدللہ آج کا سبق سورہ نجم کی آیت نمبر 33 سے شروع کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں افرأیت الذی تولی افرأیت الذی تولی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے منہ موڑ لیا ہے. کس سے منہ موڑ لیا ہے؟ افرأیت الذی تولی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے راہ حق سے، حق کے راستے سے منہ موڑ لیا ہے. وَأَعْطَى قَلِيلًا، یہ آیت نمبر 34 ہے. وَأَعْطَى قَلِيلًا، اور اس نے تھوڑا سا مال عطا کیا، تھوڑا سا مال دیا. اعطا قلیلا وَأَكْدَى، اور روک لیا، یعنی پھر ہاتھ روک لیا. اعنده علم الغیب فهو یرا،
अइंदहु इल्मुल गैबी, क्या उसके पास गैब की खबर है, क्या उसके पास गैब का इल्म है। गैब यानी अनसीन। फहुवा यरा, कि वो उसको देख रहा है। अइंदहु इल्मुल गैबी फहुवा यरा, क्या उसके पास गैब की खबर है कि वो देख रहा है। अब ये 3 आयात हैं, इनका शान नुज़ूल यानी इनका सरकमस्टेंसेस ऑफ रिविलेशन वो मैं आपसे जिक्र करता हूं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये आयत वलीद इब्ने मुगीरा उसके मुताल्लिक नाजिल हुई है। वलीद इब्ने मुगीरा एक मशहूर मारूफ काफिर था, काफी मालदार था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की मुखालिफत करता था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बात को गौर से सुनता भी था। और एक मर्तबा उसने इस बात का कतई फैसला कर लिया था कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह जो दीन लेकर आए हैं, मैं उसको फॉलो कर लूं, उसकी इत्तिबा कर लूं। उसने अपने दोस्तों को, अपने बाज मुशरिक दोस्तों को इस बारे में बताया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो पैगाम लेके आए हैं, मैं इस पैगाम से, इनकी बातों से बहुत इंस्पायर्ड हूं और हो सकता है कि राह हक कबूल कर लूं। लेकिन इसके मुशरिक दोस्तों ने इसको आर दिलाया, गैरत दिलाई, मलामत की और कहा कि वलीद इब्ने मुगीरा तुम कैसे आदमी हो, अपने आबाओ अजदाद के दीन को, उस दीन के ऊपर जिस पर तुम्हारे बाप दादा और बुजुर्ग चलते चले आए हैं, उन बुतों की जिनके तुम्हारे बड़े पूजा करते आए हैं, जिनसे मन्नतें और मुरादें मांगते चले आए हैं, तुम अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ दोगे और तुम उनको गुमराह करार दे रहे हो और तुम ये सोच रहे हो कि वो दोज़ख में होंगे, हालांकि तुम बाशऊर आदमी हो, तुम्हारे ऊपर तो ये लाजिम था कि तुम उनके दीन की मदद करते। इस तरीके से वलीद इब्ने मुगीरा के जहन को मैनिपुलेट किया कि उसने इस्लाम कबूल करने का अपना इरादा बदल दिया। लेकिन उसने अपने दोस्तों से एक बात कही और वो बात ये थी कि मुझे अल्लाह ताला के अजाब से डर लगता है। तो उनमें से, उसके दोस्तों में से एक शख्स ने ये कहा कि अगर तुमको अजाब हुआ तो तुम्हारे हिस्से का अजाब, तुम्हारे हिस्से की सजा मैं बर्दाश्त करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि मुझे इस कदर माल तुम दे दो। इतना माल मुझे दे दो और मैं तुमसे ये हल्फिया बात कर रहा हूं कि भाई अगर तुम्हें अजाब हुआ तो तुम्हारे हिस्से का अजाब मेरे ऊपर, और मैं तुम्हारे इस माल के एवज जो है ना ये बर्दाश्त कर लूंगा अजाब। सो वलीद इब्ने मुगीरा अपने शिर्क पर, अपने कुफर पर बरकरार रहा। लेकिन एक बात यह हुई कि जितना माल देने का उसने उस शख्स से वादा किया था कि तुम मेरे हिस्से का अजाब बर्दाश्त कर लेना, मैं इतना माल दे दूंगा, तो अपने वो बुखल की वजह से, अपनी कंजूसी की वजह से
وہ رک گیا اور جتنا مال اس نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ مال بھی اس کو نہیں دیا، کچھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر ولید ابن مغیرہ کی اور وہ لوگ جو اس انداز کا اور اس قسم کا رویہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مذمت فرمائی ہے۔ افرأیت الذی تولی، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے راہ حق سے سیدھے راستے پہ آتے آتے اور اس کو سمجھتے ہوئے پھر وہاں سے منہ پھیر لیا اور مڑ گیا۔ وَآتَا قَلِيلًا، قلیل عطا کرنے کا وعدہ کیا غلط بات کے اوپر، وَأَكْدَا، اور اس سے بھی رک گیا، دونوں باتیں غلط۔ اَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ، کیا اس کے اوپر اس کے پاس غیب کی خبر تھی، اس کے پاس غیب کا علم تھا کہ وہ اس کو دیکھ رہا تھا کہ بھئی مجھے عذاب یہ ملنے والا ہے، اور اگر میں کسی بھی شخص کو پیسے دے دوں گا اور وہ مجھ سے پرومس کر لے، وعدہ کر لے کہ وہ اپنے کندھوں کے اوپر میرے حصے کا عذاب لے لے گا، برداشت کر لے گا، تو ٹھیک ہے۔ فرمایا تمہارے اوپر غیب کا علم ہے جو تم اس بات کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ولید ابن مغیرہ جو ہے نا، یہ واقعی ایمان لانے کے متعلق سنجیدگی سے سوچ رہا تھا اور غور و خوض کر رہا تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ غلط لوگوں کے مشورے سے راہ حق سے ہٹ گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا ہم سب کو کہ ہر حال میں جس معاشرے اور جس انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اطراف، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ کس انداز کے ہیں، کس قماش کے ہیں، کس فکر کے ہیں۔ اور خاص طور پہ اس معاشرے کے اندر جہاں پر ہم اور آپ ہم سب رہ رہے ہیں، غیر اسلامی معاشرے کے اندر، یہاں تو ہمیں اس بات کی اور شدت سے اور حساسیت کے ساتھ اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ ہم کن میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، کن لوگوں کے ساتھ ہمارے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ کس قسم کا انفلوئنس لے رہے ہیں۔ دیکھیں ولید ابن مغیرہ نے اپنے مشرک اور کافر دوستوں کا انفلوئنس لیا، اب جو اس کی تقدیر میں جہنم لکھ گئی تھی وہ تو اس کا ایندھن بن گیا۔ لیکن ایک بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے میں آپ سے مزید آگے بڑھ کے یہ کہتا ہوں کہ کیا اس کو اپنے ان مشرک دوستوں سے مشورہ کرنے کی ضرورت تھی، یا اس وقت اس کو وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطراف میں تھے، ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، حضرت بلال تھے، معاذ بن جبل تھے، اور بے شمار صحابہ اور نیک لوگ تھے، حضرت عباس تھے، حضرت بلال۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ ان کی کمپنی اختیار کرتا، ان کے ساتھ مشورہ کرتا کہ میں نے یہ مائنڈ میں کیا، اگر اس سلسلے میں مجھے مزید تھوڑی سی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آگے اب چلتے ہیں، اللہ آیت نمبر 36، ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں دی گئی، ام لم ینبأ، کیا اس کو ان خبروں سے، ان باتوں سے آگاہ نہیں کیا گیا،
बिमा फी सुहुफ मूसा, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहीफों में मौजूद थी, उनकी तरफ जो किताब नाजिल की गई उनमें मौजूद थी। व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफों में कौन इब्राहीम? वो इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, जिन्होंने अल्लाह के हर अमर को पूरा किया, जिन्होंने वफा की, किससे? अल्लाह ताला से। और फिर आयत नंबर 38 है, अल्लाह तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, ये पिछली आयतों के साथ कनेक्टेड है कि कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, यानी किसी दूसरे के गुनाहों का बोझ नहीं उठाएगा। व अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, और ये कि इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसकी उसने कोशिश की होगी। व अन्न सअयहु सौफ युरा, और ये कि उसकी हर कोशिश अन करीब उसको दिखा दी जाएगी, यानी जाहिर कर दी जाएगी। अच्छा जी, अब इनकी जरा अल्लाह तबारक व तआला, वो जो पिछली आयत जिसकी हमने तर्जुमा और तशरीह कर दी, उसी बात को अल्लाह ताला आगे बयान फरमा रहे हैं कि यानी जो शख्स ए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब पाक से मुखातिब हैं, फरमाते हैं कि देखें, जो शख्स आपसे रूह गर्दानी कर रहा है, मुंह फेर रहा है, गर्दन फेर रहा है, पीठ फेर कर जा रहा है, और जो काफिर उसको मशवरा दे रहे हैं, उन काफिरों को के मशवरे को कबूल कर रहा है, और वो काफिर क्या कह रहे हैं? और काफिर ये जमानत दे रहा है कि भाई अगर उसको अजाब हुआ तो तुम्हारे हिस्से का अजाब मैं भुगत लूंगा। अब अल्लाह तबारक, अब देखिए यहां तक मेरे बात, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, आइन अमलम युनब्बा बिमा फी सुहुफ मूसा, क्या उसे उस चीज की खबर नहीं हुई जो उससे पहले मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहीफे थे, उनको पढ़ लेता, उनको समझ लेता, उनकी बात किसी से सुन लेता। इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर जो सहीफे नाजिल किए, उन पे, उन सहीफों में क्या लिखा हुआ था? उन सहीफों में यह लिखा था, अल्लाह तज़िरु वाज़िरतु विज़रा उखरा, कोई शख्स, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे के गुनाहों का बोझ नहीं उठाएगा, और हर व अन्न सअयहु सौफ युरा, हर इंसान को उसी का इवज मिलेगा, उसी का बदला मिलेगा जो उसने अमल किया है। व अन्न सअयहु सौफ युरा, और जो कुछ कोशिश करेगा उस कोशिश का नतीजा, जो कुछ अमल करेगा उस अमल का नतीजा उसके सामने देख लेगा, पूरा पूरा उसके आएगा, सामने आएगा। यहूदी मक्का मुकर्रमा आते रहते थे, और यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर नाजिल होने वाली किताब तौरात, उसका जिक्र बहुत करते थे। तो मक्का के लोग जो थे उस जमाने में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल होने वाले सहीफे के नाम से, यानी तौरात के नाम से, और इस तौरात के अंदर जो अहकामात नाजिल हुए थे उनसे बहुत अच्छी तरह फेमिलियर थे।
اگرچہ مکہ کے لوگوں کا کسی زمانے میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایکسپوجر نہیں ہوا تھا، لیکن چونکہ یہودی بہت کثرت سے آئے جایا کرتے تھے اپنے کاروبار اور ملنے ملانے کی وجہ سے، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی، اور یہ آج ہمارے لیے بھی یہ آیات کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو وہ کہہ رہے تھے نا کہ میں تمہارے حصے کا عذاب برداشت کروں گا. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہ اٹھا سکتا ہے، نہ اٹھا سکے گا، نہ اٹھائے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ کسی ایک شخص کو کسی دوسرے شخص کے گناہ میں پکڑ لیا جاتا، یعنی ایک شخص کو اس کے باپ کے، بیٹے کے، بھائی کے، چچا کے، ماموں کے، چچا زاد بھائیوں کے، یا اپنے رشتہ داروں کے، یا اپنے بیوی کے، انہوں نے اگر کوئی کرائم کیا ہو تو ان کے بدلے کسی دوسرے شخص کو قتل کر دیا جاتا تھا. یعنی قتل کیا ایک شخص نے، حالانکہ قتل کے بدلے، قتل کے تحت اس شخص کو قتل ہونا چاہیے تھا، لیکن کسی اور شخص کو قتل کر دیا جاتا تھا. جیسے آج جاہلیت کے ساتھ وہی رسم بہت سی جگہوں پہ چل رہی ہے. یعنی جرم ایک نے کیا، اس جرم کے بدلے میں سزا دوسرے کو دے دی گئی. آپ سمجھ گئے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا شخص کسی دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اگر ایک شخص نے ایک جرم کیا ہے تو اس سے جو اس کے متعلق حضرات ہیں، اس کے بیوی ہے، بچے ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، تو ان کا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. وہی شخص، جس شخص نے وہ کرائم کیا ہے، وہ جرم جس نے کیا ہے، وہی اس جرم کا خمیازہ اور اس کی سزا، جو بھی سزا ہو، جیسا جرم ہو اس کی ویسی سزا، اسی حساب سے وہ شخص جو ہے اس شخص کو سزا ملے گی. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور یہ ہر نبی کے زمانے میں شریعت، اس کی شریعت میں یہی حکم تھا. ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہی حکم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہی حکم تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ حکم تھا، ہر نبی اور رسول کے زمانے میں حکم تھا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بھی یہی فارمولہ یہی ہے. اچھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ایک خاص بات یہ کہ وفا و ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی قاعدہ قانون یہی تھا، اور اس سے پہلے ذکر کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قاعدہ قانون یہی تھا. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر فرمایا الذی وفا، جنہوں نے وفا کی، جنہوں نے اللہ کے ہر امر کو بتمام و کمال پورا کیا، اللہ کے ہر امر سے وفا کی. یعنی نمرود کی دھمکیوں سے نہیں ڈرے، توحید کا اعلان کرنے کے پاداش میں آتش نمرود میں کودنا پڑا. اللہ تعالی سے جو جو وعدے کیے تھے حضرت ابراہیم نے ان سب کو وفا کیا، اور اپنے نوجوان بیٹے کو بھی اللہ کے راستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے سے نہ ہچکچائے، اور اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد،
ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نچھاور کر دی اور اللہ تعالیٰ کی سے وفا میں اپنی زندگی بسر کر دی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم جنہوں نے قول و اقرار کو پورا کیا, اپنے ہر عہد و پیمان کو پورا کیا, اللہ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش میں پورے اترے, وہ ابراہیم. اللہ اکبر. پھر کیا فرمایا آیت نمبر 39 کیا ہے؟ آیت نمبر 39 الیس للانسان الا ما سعی, کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے اس نے کوئی کوشش کی ہو. انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے اس نے کوئی کوشش کی ہو. یعنی ہر انسان کو اس کی محنت کا ہی ثمرہ ملے گا, یہ نہیں ہوگا. اللہ تبارک ایک طالب علم ہے اور وہ طالب علم بچے سمجھیں یوکان کا اسٹوڈنٹ ہے, سارا سال روزانہ پورے سیمسٹر کے ہر ایک دن, ویک ڈیز ہوں ویک اینڈ ہو, 5 6 8 گھنٹے پڑھتا ہے. اس کا رزلٹ, اس کا ثمرہ, اس کا نتیجہ, اس کا پھل اسی کو ملے گا, اسی کو ملے گا. اور ایک شخص صرف اپنے ایگزام کے دنوں میں اگر کچھ پڑھتا ہے اور اتنی محنت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قانون لیس للانسان الا ما سعی, انسان کو اس کے عدل میں انصاف کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو وہی کچھ ملے جس کے لیے اس نے کوشش کی. دنیاوی زندگی میں بھی یہ قاعدہ ہے اور اخروی زندگی کا, آخرت کی زندگی کا بھی یہ اصول ہے. کوئی ایک شخص کوئی دوسرے شخص کی نیکیاں نہیں لے سکتا. لیس للانسان الا ما سعی. کیا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ, اور ہر شخص, اور یہ کہ ہر کوشش اس شخص کو عن قریب دکھا دی جائے گی, یعنی ظاہر کر دی جائے گی. آپ سمجھ میں آ گئی آپ کے کہ ہر شخص کو عدل کے تقاضے کے تحت وہی کچھ ملے گا جس کے لیے اس نے کوشش کی ہوگی, اور جس نے جیسی اور جس انداز کی جتنی کوشش کی ہوگی وہ کوشش اس پہ ظاہر کر دی جائے گی, بتا دی جائے گی کہ کس نے کتنی محنت کی ہے. اب یہاں پر ایک چیز سامنے آتی ہے, حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول, میری والدہ, میری ماں انتقال کر چکی ہیں,
کیا میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کر سکتا ہوں کہ ان کو کچھ فائدہ ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں. چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک باغ اور ایک میٹھے پانی کا کنواں اپنی والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے وقف کر دیا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک کی نیکی دوسرے کے کام آ سکے گی. اعمال صالحہ میں سے اگر آپ، اور یہ ایک اسلامی قاعدہ، اسلامی روح ہے کہ اب یہاں پر یہ جو آیت آئی ہے الیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى، ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے اس نے کوشش کی ہوگی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور اس کی ہر کوشش عن قریب اس پر ظاہر بھی کر دی جائے گی. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر اسے اس کی ہر کوشش کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. تو اب اس میں ایصال ثواب کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے کہ آیا ہم جو اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو وہ ایصال ثواب ان کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ اب اس میں علماء امت کے اندر دو رائے ہیں، یعنی ایصال ثواب کے مسئلے میں ائمہ کرام کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ مالی عبادت تو دوسروں کے لیے مفید ہو سکتی ہے. مالی عبادت اس میں دوسرے کی نیابت بھی ہو سکتی ہے، اور صدقہ و خیرات کا ثواب بھی عطا کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں نماز یا روزہ یا تلاوت قرآن کا ثواب نہیں دیا جا سکتا. یعنی وہ عبادات، مالی عبادات جن کے اندر مال انوالو ہو، اس کا ثواب دوسرے کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو بدنی عبادات ہیں اس میں نیابت نہیں ہو سکتی. یعنی قائل وہ بھی ہیں. حج چونکہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے، تو حج کے متعلق تو ان کا چونکہ مالی عبادت ہے، اس لیے یہ بھی اس میں بھی دوسرے کے قائم مقامی ہو سکتی ہے. جیسے ایک شخص ضعیف ہے یا ایسی ڈسیبلٹی ہے کہ اس کی وجہ سے جا نہیں سکتا لیکن وسائل ہیں، تو وہ کسی دوسرے کو حج بدل کرا سکتا ہے. یعنی اس کا مالی خرچہ اٹھا لے اور اس میں اس کی نیابت کر دے. یہ میں نے آپ کو بتایا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شافعی یہ فرماتے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ دونوں حضرات، یہ دونوں ائمہ بھی ایصال ثواب کے منکر نہیں. یہ ذہن میں رہے بات. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد یعنی احمد بن حنبل اور جمہور علماء فقہا یہ کہتے ہیں کہ بدنی عبادت کا فائدہ بھی دوسرے کو پہنچ سکتا ہے، اور اس میں تلاوت قرآن پاک بھی شامل ہے، اور اسی طرح صدقہ و خیرات، استغفار اور حج عمرہ اس کا ثواب بھی دوسرے کو پہنچ سکتا ہے. اور اسی طرح عقیدہ شفاعت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر ہیں. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی اپنی اجازت سے جس کو شفاعت کے لیے اجازت عطا فرمائیں گے، اپنے اذن عطا فرما دیں گے، وہ بھی
شفاعت کر سکے، یہ بھی اس میں اس مسئلے کو شامل کرتے ہیں، جیسے انبیاء، شہداء، صالحین، یہ بھی شفاعت کریں گے اللہ کے اذن سے۔ تو پھر میں دہراتا ہوں، امام ابو حنیفہ، امام احمد رحمہم اللہ تعالی اور دیگر علماء فقہا مالی عبادت، بدنی عبادت دونوں کے ذریعے ایصال ثواب کے قائل ہیں۔ اس میں تلاوت بھی شامل ہے، اس میں حج بھی، عمرہ بھی شامل ہے۔ آپ کسی شخص کو، کسی اپنے مربی کو، اپنے ساتھی کو، اپنے دوست کو، یا جس کے ساتھ آپ کا تعلیم و تعلم کا سلسلہ، ایک مثال دے رہا ہوں، آپ ان کو حج کرواتے ہیں، عمرہ کرواتے ہیں، تو آپ کو یا کسی کے بہاف پہ کرواتے ہیں، تو اس کو یا آپ کو اس شخص کا پورا پورا اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ متفق علیہ فیصلہ ہے، اصول ہے، یہ میں نے ابھی ذکر کر دیا۔ اور یہ ان معاملات ابھی اچھا، پھر اب آپ یہاں پر ایک بات یہ کہیں گے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اللہ صلی الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، اس کا ترجمہ میں کر چکا ہوں، بار بار کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی کا جو نظام عدل ہے، اللہ تعالی العدل ہے، اللہ تعالی عادل ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کے نظام عدل کا تقاضا یہی ہے، جو اس آیت کے ذریعے پتہ چلا کہ انسان کو وہی کچھ ملا ہوگا جو وہ کر کے گیا ہے، جو اس نے کوشش کی ہے، اور اس کی کوشش اس پر ظاہر کر دی جائے گی کہ بھائی تمہارے یہ اعمال ہیں، یہ تمہارا کام ہے، اور ہر شخص کو پھر پورا بدلہ دیا جائے گا۔ بالکل بالکل یہ صحیح بات ہے قرآن کی، یہ اللہ کے نظام عدل کا تقاضا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کا ایک نظام فضل بھی ہے۔ اس پھر نظام عدل کا تقاضا تو یہ ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، یہ نظام عدل کا تقاضا ہے۔ اور نظام فضل کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کی اپنی کمائی کا بدلہ، فضل کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کو کسی دوسرے کی نیکی کا بھی فائدہ پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کے نظام، اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے، جیسا کہ فرمایا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اولاد کو اس کے والدین کی نیکی کی وجہ سے جنت میں اعلیٰ درجے میں جگہ دے دی جائے گی۔ یہ پچھلی جو سورت ہم نے سورہ طور پڑھی تھی، سورہ طور کے اندر ایک آیت تھی، دونوں باتیں قرآن سے ثابت ہیں۔ کہاں گئی بھائی سورہ طور؟ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ سورہ طور پچھلی سورت، یہ سورہ نجم ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ نجم سے پچھلی سورت سورہ طور ہے، آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابھی آیت میں نے پڑھ دی آپ کے سامنے، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو بھی درجات جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، خواہ ان کے اپنے عمل اس درجے کے نہ بھی ہوں، یہ صرف ان کے نیک آباء و اجداد کے اکرام میں ہوگا، اور ہم ان صالح آباء کے ثواب اعمال میں سے کوئی کمی بھی نہیں کریں گے۔ ہر شخص اپنے ہی عمل کی سزا و جزا میں گرفتار ہوگا۔ سورہ طور آیت نمبر 21، یہ اللہ کا نظام فضل ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ اللہ تعالی کا نظام عدل سورہ نجم کی آیت نمبر 39، 40، 41 سے ثابت ہوا۔
اللہ تعالیٰ کا نظام عدل سورہ نجم کی ان آیات سے ثابت ہوا. اللہ تبارک و تعالی کا نظام فضل پچھلی سورت سورہ طور کی آیت نمبر 21 سے ثابت ہوا. یہ جو ہے نا، یہ دونوں چیزیں مومنین کے لیے ہیں. ایک شخص اس کے والدین کافر ہیں اور کفر میں ہی مرے، اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور حق کے راستے کا سالک بنا دیا، اسلام قبول کر لی. اب اس شخص کا پڑھنا پڑھانا اعمال صالحہ اس کافر ماں باپ کے حق میں قابل قبول نہیں ہوگا. اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان مر جاتا ہے ظاہر ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے. ایک شخص مر گیا، اس کا عمل کرنا منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، ڈیڈ باڈی ہے، پڑا ہوا ہے. مگر 3 چیزوں کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ہوتا رہتا ہے. فرمایا ایک تو صدقہ جاریہ کرنے والا جو خود مرنے سے پہلے جاری کر گیا ہے. مثال کے طور پہ کسی شخص نے کنواں کھدوا دیا کسی ایسے علاقے میں کہ جہاں پانی کی کمی ہے، میٹھے پانی، اور میٹھا پانی نہ بھی ہو تو اگر وہ پانی پینے کے استعمال میں نہیں آ رہا تو بے شمار دوسرے کاموں میں آ رہا ہے. اور جب تک وہ پانی نکلتا رہے گا پرندے چرندے انسان اسے پیتے رہیں گے، کھیت کھلیان سیراب ہوتے رہیں گے، درختوں کو یعنی ان سے پانی ملتا رہے گا، زندگی ہر چیز کی نشو و نما ہوتی رہے گی ان کی زندگی کی. یہ صدقہ جاریہ کرنے والا خود کر گیا. ایک شخص مسجد بنا دی، یا مسجد میں تعمیر میں، اس کی ترقی میں، کسی اس میں اس کے نظام ایئر کنڈیشن میں یا ہیٹنگ کے نظام میں کنٹریبیوٹ کر دیا، یا کسی بھی انداز سے. ظاہر ہے باتھ روم اس لحاظ سے مسجد کا حصہ ہوتے ہیں کہ لوگ وہاں اپنے آپ کو سہل انداز سے پھر وضو ایریا میں جا کے وضو کر کے سہولت سے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ سارے صدقات کے اندر اور صدقہ جاریہ جس کو کہتے ہیں اس میں شامل ہوتا ہے. مر جائے گا کوئی شخص، اس کا ثواب، جیسے بے شمار لوگ مختلف علاقوں میں پنکھے لگوا دیتے ہیں گرمی، اب پنکھے چل رہے ہیں یا لائٹیں چل رہی ہیں، لوگ اس کے نیچے تلاوت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، دینی بات کر رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے. دوسری چیز ہے علم نافع. جب تک کسی شخص کے جاری کردہ علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، یعنی اب اس کی ایک مثال یہی سمجھ لیں کہ یہ فقیر جس کو حافظ حقانی میاں قادری کہتے ہیں، طالب علم، عاجز، ناتواں، مسکین، 2-4 لفظ قرآن مجید کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہے. آپ کے ذہن میں کوئی بات ایک بھی کسی وقت آ گئی، آپ کا بھی کام بن گیا، میرا بھی کام بن گیا. آپ نے اس بات کو آگے چلا دیا، آپ کا بھی کام بن گیا، اس کا بھی کام بن گیا. اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ، علم نفع بخش علم کے ذریعے. کتنی پیاری دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی جب آپ کہتے ہیں کہ جب آب زمزم پیو، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اے اللہ مجھے نفع بخش علم، وسیع رزق اور ہر بیماری سے شفا عطا فرما. اور پھر فرمایا
تیسری چیز ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد ہے جو اپنے مرنے والے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے، اس دعاؤں کا فائدہ مرنے والوں کو بھی ہوتا ہے اور جو صاحب دعا جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہوتا ہے ان کو بھی ہوتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اللہ اکبر۔ اب اس زمن میں ایک بات اور یہاں سن لیں کہ ایصال ثواب کا انکار درست عمل نہیں، یہ بالکل ہوتا رہتا ہے، ابھی میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ ہاں، فرائض اور واجبات اور مؤکدات، اس میں کوئی شخص دوسرے کی نیابت نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص صحیح سالم ہے، کوئی دوسرا شخص اس کی لیے نماز کا ثواب اس کو نہیں بخش سکتا، یا اگر مر گیا تندرستی کی حالت میں نماز پڑھے بغیر۔ اسی طریقے سے روزہ، ہاں اگر یہ ضرور ہے کہ بیمار ہے، سفر پہ ہے، فدیہ یا اتنا شدید کمزور ہے، تو وہ اس کا یا تو بعد میں اس کو ادا کر لے، رکھ لے، یا پھر اس کا فدیہ ادا کرے۔ اس کا تمام کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ ایک شخص صحیح سلامت ہے، اس کی جگہ کوئی دوسرا روزہ رکھ لے یا اس کے روزے کا فدیہ ادا کر دے صحیح تندرست آدمی کے، نہیں۔ یہ فرائض، واجبات اور مؤکدات کی بات ہو گئی ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، آیت نمبر 40 ہے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، بے شک انسان کی کوشش عن قریب دیکھی جائے گی۔ یعنی دنیا میں رہ کر کسی شخص نے کوئی نیک کام کیا ہے یا کسی برائی کا، بدی کا ارتکاب کیا ہے، سب کچھ اس قیامت کے دن اس کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر اسے اس کی ہر کوشش کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ عطا کیا جائے گا۔ کیوں؟ ان الی ربک المنتہی، کیونکہ بالآخر سب لوگوں کو آپ کے رب کی طرف ہی پہنچنا ہے۔ سب لوگوں کو ہر ایک کی انتہا جو ہے، اختتام جو ہے، اور آخر میں جو لاسٹ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ کیا ہے؟ اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہونا۔ زندگی کے منازل طے کر کے، زندگی اپنی پوری کر کے اس دنیا کی، اللہ تعالی کے دربار میں پہنچ کر حساب کتاب کی منزلیں طے کرنا، پھر اس کے مطابق ہر اچھے یا برے عمل کا بدلہ پانا۔ یہ ہے ان الی ربک المنتہی، سب کو آخر کار اپنے رب کی طرف ہی تو پلٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف تو پہنچنا ہے، اور اس سے کہاں جائیں گے؟ کہاں بھاگیں گے؟ کہاں؟ کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ اللہ، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ، وہی ذات وہ ہے، یعنی وہی ہے، اللہ رب العزت ہی ہے، اضحک ہنساتا ہے، وَأَبْكَى اور رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ پھر آیت نمبر 43، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور یہ کہ اللہ وہی ذات ہے۔ اب مزید کمپریہنسو ترجمہ سنیں کہ جو خوشی دے کر ہنساتا ہے، وَأَبْكَى اور غم دے کر رلاتا ہے۔ ہنساتا ہے اور رلاتا ہے، خوشی دے کر ہنساتا ہے اور
غم دے کر رلاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ ہنسنا اور رونا، خوشی کے وقت مسکرانا، ہنسنا، اور کسی غم اور تکلیف کے موقع پہ رو دینا، یہ ان کے سارے اسباب اللہ تبارک و تعالی کے پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں. ہم بظاہر ان چیزوں اور خوشیوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں اور ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں. ہم بظاہر ان غموں اور تکلیفوں کو دیکھتے ہیں جن کو دیکھ کے ہم رنجیدہ ہوتے ہیں اور ہم روتے ہیں. حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی ہی ہنساتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہی رلاتے ہیں. اسباب ظاہرہ کچھ اور ہوتے ہیں، ظاہری اسباب کچھ ہوتے ہیں. شادی ہو گئی ہے، شادولہ خوش ہو گیا، خوش ہو گیا، بس. بیگم مل گئی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں دنیا کی کون سی مجھے اتنی بڑی نعمت. جب شادولہ خوشی میں، جب دیکھو شادولہ مسکرا رہا ہے. کیوں جی؟ شادی ہو گئی، بیگم آ گئی. ماشاءاللہ، اچھی بات ہے. اللہ تبارک ظاہری اسباب خوشی کا بیگم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس نعمت کا ظہور ہے. اللہ تبارک و تعالی اب اس ہنسنے اور رونے کے موقع پہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے چلیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، مجھے اور آپ کو، ایسی ظاہری اور باطنی خوشیاں اور مسرتیں نصیب فرمائے کہ ہم ظاہری اور باطنی نعمتوں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوش ہوتے رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں. سب کہہ دیں آمین. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظاہری اور باطنی رنجوں، غموں، تکلیفوں، پریشانیوں، حادثات سے، دنیا کے ہوں یا آخرت کے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور ہمیں رونے سے محفوظ فرمائے. اگر ہم روئیں تو ہم اپنی خطاؤں پہ روئیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہم اقسام کے نقصان پہ رونے سے محفوظ فرمائے. آمین. اللہ اکبر. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور وہی ہمیں خوشی دے کر ہنساتا ہے اور وہی غم دے کر رلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی آخرت میں حشر کے دن مومنین کو اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عظمی اور کبریٰ سے جنت عطا فرما کر ہنسنے مسکرانے کا موقع عطا فرمائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالی کفار کو، مشرکین کو دوزخ میں ڈال کر وہاں ان کو رلائیں گے. اللہ اکبر. یہ ہو گئی آپ کی آیت نمبر 43. پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہ وہی ہے. وَأَنَّهُ هُوَ، بے شک وہ ہوا، وہی ذات ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہے. کیا کرتا ہے؟ اماتا، جو موت طاری کر دیتا ہے، مارتا ہے. وَأَحْيَا، اور زندگی بخشتا ہے، زندگی عطا فرماتا ہے. یعنی پہلے آیا ہنسنا اور رونا، یہ دونوں اسباب بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائے. ظاہری سبب کچھ بھی ہو لیکن حقیقی سبب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوا. اسی طرح موت اور حیات، لائف اینڈ ڈیتھ، یہ دونوں بھی اسباب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آتا ہے. یعنی اس نے موت کو بھی پیدا کیا، حیات کو بھی پیدا کیا. یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے. زندگی
اور موت کا عطا فرمانا. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، آیت نمبر 45 ہے، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ دو قسموں کو پیدا کیا. وہی ذات ہے جس نے خلق الزوجین، جوڑا جوڑا پیدا کیا، یعنی نر اور مادہ، جوڑا. زوجین جوڑا، پیر جس کو کہتے ہیں، وہ بھی اللہ نے پیدا کیا. نور کے ساتھ ظلمات ہے، یعنی روشنی کے ساتھ اندھیرا ہے، خیر کے ساتھ شر ہے، نیکی کے ساتھ بدی ہے، زندگی کے ساتھ موت ہے، دوزخ کے ساتھ، جنت کے ساتھ دوزخ ہے. یعنی ہر چیز کے ایک متضاد، مرد عورت، یہ جوڑے اللہ تبارک و تعالی، نر اور مادہ. جانوروں میں بھی یہی حال ہے، نباتات، اشجار، پودے، ان میں بھی جوڑے ہیں. ذکر نر، میل، انثیٰ مادہ، فیمیل. یعنی انسان، جانور، اشجار، نباتات، ان سب میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک حد تک جنسی تفریق پیدا کی، اور متضاد چیزیں بھی پیدا کرنے والا، مد مقابل پیدا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، کہ وہی اللہ تبارک و تعالی ہے. پھر آگے فرمایا، آیت نمبر 45 تو ہے نا، کہ اس نے نر اور مادہ دونوں کو پیدا کیا، ذکر والانثیٰ، ذکر کو بھی اور انثیٰ کو بھی. من نطفۃ اذا تمنی، نطفہ، ڈراپ آف اسپرم، ایک تولیدی قطرے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے ووم کے اندر، رحم مادر کے اندر. من نطفۃ اذا تمنی، ایک قطرہ آب سے، ایک ڈراپ پانی کے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے. اب وہ قطرہ آب جو گزر کے ٹپک کے رحم مادر میں چلا گیا، اب یہ قطرہ آب مختلف مراحل سے گزر کر ایک انسانی صورت میں وجود میں آتا ہے، اور اس دنیا میں آتا ہے. اور اس کی تفصیل کئی مرتبہ کئی جگہ پر قرآن مجید نے ارشاد فرما دی ہے. وہ 9 ماہ جب رحم مادر میں رہتا ہے، قطرہ آب سے، ڈراپ سے خون میں تبدیل ہوتا ہے، جس میں 40 دن کا عرصہ لگتا ہے. پھر دوسرے 40 دن میں خون سے گوشت بنتا ہے. پھر انسان کا ڈھانچہ تیار ہونے میں مزید 40 دن لگتے ہیں. پھر ان میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھتا ہے. پھر اس طرح ایک مکمل انسان بنتا ہے، اور پھر وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اور دنیا میں آ کر بچپن کے دور سے گزر کر جوانی میں قدم رکھتا ہے. پھر کچھ عرصہ جوانی دیوانی اس کے اوپر طاری رہتی ہے، اور پھر بڑھاپا آنے لگتا ہے، حتیٰ کہ ایک دن ایسا آتا ہے جب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالی ہی کرتا ہے، اسی کے منشا اور اسی کی مرضی سے انسان اس ایک ڈراپ آف واٹر سے لے کے یہ سارے مراحل اور سارے پروسیس ہو کر گزرتا ہے. اور پھر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بس اللہ تعالی ہم سب کو علم جنت نصیب فرمائے. اب یہ مرحلے گزر گئے. آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور یہ کہ دوبارہ زندہ کرنا بھی اسی پر ہے. یعنی وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى،
آیت نمبر 47 ہے، اور یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا بھی اسی کے اوپر ہے، جس نے ان مراحل سے پورے گزار کے 50 60 70 80 90 100 جس کی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے عمر رکھی ہے کتاب تقدیر کے اندر، گزر کے قبر میں جا کے سو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پیدا کرنا بھی، اس کو زندہ کرنا بھی اسی کے اوپر ہے، اور یہ کام اس کے لیے مشکل نہیں، پھر ہوں گے سزا جزا کے فیصلے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، آیت نمبر 48۔ کیسی پیاری پیاری آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات کا ادراک اور ان آیات کا یقین ہمارے، میرے اور آپ کے دلوں میں اتار دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وَأَنَّهُ هُوَ، وہی تو وہ ذات ہے، اللہ ہی تو وہ ذات ہے، کون سی؟ ہوا اغنا، جس نے جس کو چاہا غنی بنا دیا، امیر بنا دیا، واقنا، جس کو چاہا محتاج بنا دیا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى، وہی ہے کہ جس نے بقدر ضرورت دے کر غنی کر دیا اور ضرورت سے زائد دے کر خزانے بھر دی، اور جس کے چاہے خزانے کھینچ لیے۔ مطلب یہ ہے کہ جب خالق اللہ تبارک و تعالی ہے تو روزی رساں بھی اللہ تعالی ہے، جس کو وہ چاہتا ہے وافر کثیر مقدار میں عطا کر دیتا ہے اور غنی بنا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کم دے کر محتاج بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یکساں نہیں بنایا، نہ تو شکل و صورت بالکل ایک جیسی ہے، نہ دماغی، قلبی اور جسمانی قوتیں یکساں ہیں، انسان کے اعمال میں بھی تفاوت ہے۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش طرح طرح کی کوشش کرتے رہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انسانوں کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے، مختلف انسانوں کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کا مقسوم، اس کے قسمت کا رزق اس کے مقدر کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس کو ہم نے محتاج بنایا وہ محتاج رہے، اور جس کو ہم نے غنی امیر بنایا وہ امیر رہے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے جس کو غنی کیا ہے، امیر کیا ہے، اس کو مخلوق کا محتاج بھی کیا ہے، اسباب ایسے عطا فرمائے۔ بل گیٹس بہت بڑا نام ہے، کامیابی انسان ہے، ہر سیکنڈ، ہر لمحے، ہر لہجے اس کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جتنی دیر میں اس کا نام لیا، اتنی دیر میں اس نے بہت کچھ کما لیا۔ لیکن ایک طرف وہ غنی ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، ہم نے غنی بھی بنایا، محتاج بنایا۔ غنی ہے، امیر ہے، محتاج ہے، ہزاروں، پوری دنیا میں اگر اس کے نیٹ ورک کے تحت آدمی دیکھے جائے تو لاکھوں آدمی اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ 80,000 کے لگ بھگ تو اس کے ہیڈ کوارٹر سیاٹل
واشنگٹن وہاں کرتے ہیں. اگر وہ تمام اور ان میں غنی ہیں, بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں, تو محتاج اور غنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک کو محتاج کر دیا کہ تم کنگلے رہو, اور دوسروں کو اتنا غنی, اتنا امیر, اتنا مالدار کر دیا کہ تم امیر رہو. ہزارہ افراد جو اس کے ساتھ وابستہ ہیں, اس کے محتاج ہیں. یعنی اس نظام کے تحت بات کر رہے ہیں, اللہ کے نظام کے تحت لاکھوں لوگ تنخواہیں پا رہے ہیں, اور چھوٹی تنخواہوں سے لے کے بڑی بڑی تنخواہوں تک. ان کے بغیر وہ کچھ نہیں ہے. بہت مختصر کر کے بات آپ پہنچ گئے ہیں. گوگل والے, فیس بک والا اکیلا ہے کچھ, بہت امیر ہے, ایک طرف غنی بھی ہے اور دوسری طرف محتاج بھی ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى, اللہ تعالیٰ نے اس کو غنی کر دیا اور مخلوق کا محتاج کر دیا. ایک معنی یہ بھی ہے. ڈاکٹر اپنے آفس میں سینکڑوں مریضوں کو ہفتے میں, مہینے میں دیکھتا ہے. ڈاکٹر مریضوں کا محتاج ہے اور مریض ڈاکٹر کے محتاج ہے. بس بات سمجھ میں آ گئی تب بھی ٹھیک ہے, اور بات سمجھ میں نہیں آئی تو قصور میرا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَاءِ, آیت نمبر 49. اور وہی شعرا ستارے کا رب ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَاءِ, اور وہی ہے جو شعرا ستارے کا پروردگار ہے. شعرا ایک بہت بڑا روشن ستارہ ہے, اس کا نام جوزا بھی ہے. جوزا دور جاہلیت میں اس کی پوجا کی جاتی تھی. رومی, یونانی, عرب اور دوسرے قدیم اقوام کے لوگ اس ستارے کے پجاری تھے. اللہ تبارک و تعالی جو یہاں پر آیت نمبر 43 سے لے کے اور اس سے پہلے سے لے کے اور آیت نمبر 48 تک ہم اللہ تعالی کی قدرت کاملہ کا جو ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہی سب کو پہنچنا ہے. ہنسی اس کی طرف سے ہے, رونا اس کی طرف سے ہے, موت اس کی طرف سے ہے, زندگی اس کی طرف سے ہے, متضاد چیزیں اس کی طرف سے ہیں, نر مادہ اس کی طرف سے ہے, قطرہ ٹپک کے اور انسان کامل احسن تقویم بن جانا اس کی طرف سے ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا وہی اسی کی طرف سے ہے, غنا, امانت اور احتیاج اسی کی طرف سے, خزانے وہی بھرتا ہے. پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب باتوں کے بعد کہ دیکھو لوگوں, وہ فلاں اقوام فلاں اقوام فلاں اقوام فلاں اقوام, عرب تم یہ جو شعرا ستارے کی پوجا کرتے ہو, یہ ستارہ جو ہے اس کا پروردگار, اس کا خالق اور مالک بھی اللہ تبارک و تعالی ہے. تم اس ستارے کو الوہیت کا, خدائی کا درجہ دے رہے ہو, گاڈ ہیڈ بنائے ہوئے ہو. اس کا پروردگار اللہ تبارک و تعالی ہے. ستارہ نہ کسی کا حاجت روا ہے, ستارہ نہ کسی کا مشکل کشا ہے, ستارہ نہ کسی کو بیٹا دینے والا ہے, ستارہ نہ کسی کو بیٹی دینے والا ہے. وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہے اور خالق نے مقرر کیا ہے اس ستارے کو ایک خاص ڈیوٹی پہ, وہ اس ڈیوٹی کو سر انجام دے رہا ہے. جو خود نوکر ہو
وہ مالک کے سامنے کیا سر اٹھا سکتا ہے؟ یہ ستارہ شعرا تو خود اللہ کی مخلوق، اللہ کا نوکر ہے، اللہ نے اس کو جگمگانے کے کام پہ لگایا ہوا، جگمگا رہا ہے، نوکری کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وَأَنَّهُ رَبُّ الشِّعْرَى. پھر فرمایا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، آیت نمبر 50. اور یہ کہ اسی نے پہلی قوم یعنی قوم عاد کو ہلاک کیا. قوم عاد قوم سمود سے پہلے تھی. حضرت نوح علیہ السلام پہلے صاحب شریعت نبی تھے، رسول تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے پانی کے عذاب کے ساتھ ہلاک کیا، اور بڑی قوم وہی تھی نوح علیہ السلام کی. نوح علیہ السلام کے بعد جس قوم کو سب سے پہلے ہلاک کیا گیا وہ قوم عاد تھی. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى. سمجھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک طویل عرصے بعد جس قوم کو ہلاک کیا گیا، اور چونکہ مدت کافی تھی تو اس لیے کہا گیا کہ اہلک عادن الاولی، اللہ ہی ہوگا جس نے پہلی قوم یعنی قوم عاد کو، حالانکہ پہلی تو نہیں ہے، اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی ہلاک کی گئی، لیکن چونکہ ایک بڑے طویل عرصے کے بعد ایک بڑے اس کے بعد پہلی قوم تھی، اس لیے اس کو اس انداز سے ذکر کیا گیا. پھر فرمایا وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور قوم سمود بھی کہ ما ابقا، ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا، کوئی باقی نہیں رہا. قوم عاد کے بعد قوم سمود کو ہلاک کیا گیا. پھر فرمایا وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلَ، اور ان دونوں سے پہلے بھی نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا تھا. کیوں؟ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلَ، اور ان سے پہلے بھی قوم نوح کو انہم کانوا ہم اظلم و اطغی، بے شک وہ بہت ہی ظالم اور بہت سرکش تھے، بہت بڑے باغی تھے. اور نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے درمیان ایک طویل عرصہ الف سنت الا 50 عاما، 1000 سال میں 50 سال کم، یعنی 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تھا. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور الٹی ہوئی بستیوں کو اسی نے نیچے دے پٹکا. الٹی ہوئی بستیوں کو نیچے دے پٹکا، یعنی قوم لوط کی الٹی ہوئی بستی کو اوپر اٹھا کر اس نے نیچے دے پٹکا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اور ان کی بستیوں کو بلندیوں پر لے جا کے اپ سائڈ ڈاؤن، الٹا کر کے زمین پر پھینک دیا گیا تھا. جبریل علیہ السلام نے ان کو زمین کی بلندی سے جڑوں سمیت اٹھایا پورا، اور بلندی سے پلٹ کر پھینک دیا. ان واقعات کا ذکر آپ پچھلے صورتوں میں پڑھ کے آئے ہیں تفصیل کے ساتھ. فغشا، جب پٹخ دیا تو کیا؟ فغشاها ما غشا، پس ان کو ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا، یعنی ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی. نشان زدہ تھے پتھر، ہر پتھر ہر شخص کو جس شخص کے نام کا پتھر تھا وہ اسی شخص کے
سر پر اس کے جسم پر وہ پتھر پڑتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فغشاها ما غشا، تو ان کو ڈھانپ لیا جس نے ان کو ڈھانپ لیا، یعنی پتھروں سے ڈھانپ دی گیا، پتھروں کی بارش کے ذریعے. فغشاها ما غشا، اردن کے قریب 4 لاکھ کی آبادی کو پھر اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے عذاب کے ذریعے ہلاک کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى، سو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں میں شک کرے گا، اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں میں شک کرو گے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتیں ہر شخص کے لیے، خواہ اس کا ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، رکھی ہے، لیکن نہ ماننے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک حد مقرر کی ہے. فرمایا اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہو اور اللہ ہی کو جھٹلاتے ہو، شک کرتے ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى، اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کے بارے میں شک کرو گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ مفسدین، فساد کرنے والے، مسچیویس لوگ اور فاجرین اور فاسقین کا اٹھ جانا، تباہ اور برباد ہو جانا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ کی زمین ظلم سے بھر گئی، اتنا ظلم کیا، اللہ کی زمین ظلم سے بھر گئی، کیا ہوگا؟ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، اور سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے. پھر فرمایا آیت نمبر 56 میں هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى، یہ یہ کون؟ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ یعنی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نذیر من النذر الاولی، اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں. یعنی پچھلے پیغمبر جو آئے اور رسول جو آئے، جو مختلف علاقوں میں، مختلف زمانوں میں، مختلف اقوام میں نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا. اب آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. چونکہ کفار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کاہن، کبھی ساحر، کبھی مجنون، کبھی شاعر کہتے تھے. اللہ نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جس طرح پہلے نبی اپنے قوموں کو ڈراتے تھے، ہاذا یہ یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی پہلے ڈرانے والوں کی طرح سے ڈرانے والوں میں سے ایک ہیں. بس فرق یہ ہے کہ یہ آخری ہے. بات ان کی مان لو گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ سزا کے اور عذاب کے مستحق رہو گے. آیت نمبر 57 آزفت الآزفہ، آنے والی قریب آ چکی، آنے والی قریب آ گئی. کیا آ گئی قریب؟ قیامت. یعنی آخری نبی آ گئے، آخری امت آ گئی، آخری کتاب قرآن مجید نازل ہو گیا. اب کیا؟ اب ایک ہی چیز رہتی ہے اور وہ قیامت. آزفت الآزفہ، آنے والی چیز قریب آ گئی ہے. اب آپ کہو گے، کوئی شخص یہ کہے گا کہ قریب آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 1400 سال ہو گئے، کہاں آ گئی؟ آ جائے گی، آ جائے گی. ہمیں حکم ہے تیاری کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
سے لوگ یہ پوچھتے تھے. بارہا احادیث میں آیا کہ مختلف مقامات پہ یہ سوال ہوا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیشہ فرماتے تھے ما اعددت لہا، تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے. جیسے طالب علم کوئی پوچھے، اسٹوڈنٹ سیمسٹر اینڈ ہونے والا ہے، ٹیسٹ کب ہوں گے، ایگزام کب ہوں گے، تو پروفیسر تو کہے گا نا کہ تجھے چاہے امتحان ایگزام 15 کو ہو جائے، 18 کو ہو جائے، 20 کو ہو جائے، 25 کو ہو جائے، 12 کو ہو جائے، تیاری تم نے کتنی کی ہے، اس کے لیے تیار کتنے ہو، خالی ایگزام کی ڈیٹ معلوم کر رہے ہو. ما اعددت لہا، اس کے لیے تیاری کتنی کی ہے، کیا کی ہے. ازفت الازفہ، آنے والی قیامت کی گھڑی قریب آ چکی ہے. من مات قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. بھائی ایک آدمی مر کے اپنے قبر میں چلا گیا، اب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام برحق ہیں آئیں، مسیح الدجال برحق ہے آئے، مہدی علیہ الصلوۃ والسلام برحق ہیں آئیں گے. تو اپنی نبیڑ تیاری کر. ازفت الازفہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت سے پہلے، اپنی قیامت سے پہلے یعنی اپنی موت سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرمائے. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اسے کوئی اور ظاہر اور قائم کرنے والا نہیں ہے. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اس قیامت کے احوال کو کوئی کھول کر دکھانے والا نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی قیامت اپنے وقت مقررہ پر آئے گی. ہر آدمی کی موت قیامت صغریٰ ہے جس کا کسی کو علم نہیں، پھر مجموعی طور پر قیامت کبریٰ جس کے وقوع کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، علم اسی کو ہے، وہی اپنے وقت مقررہ پر اس کو ظاہر کر دے گا. علامات دیکھو آ رہی ہیں علامات آ رہی ہیں. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ. اچھا جی، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن ھذا الحدیث تعجبون، پس کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو. یعنی قیامت اچانک آئے گی، قیامت کے ظہور پذیر ہونے پہ، قیامت کے واقع ہونے پہ تم تعجب کرتے ہو. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، ہنستے ہو روتے نہیں ہو. جب یہ آیات نازل ہوئی نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ جن کو ہم اہل الصفہ کہتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ اسکول جو قائم کیا تھا وہاں رہتے اور پڑھتے تھے، تو انہوں نے کہا یہ آیت پڑھ کے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر وہ رونے لگے اور ان کی آنکھوں سے ان کے چہروں پر آنسو بہنے لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روتے ہوئے سنا تو آپ بھی رونے لگے. پھر آپ کے رونے کی وجہ سے اور دوسرے بھی روئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یہ سب کیوں رو رہے تھے؟ ان آیاتوں کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے رو رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خوف خدا سے رویا ہو، اللہ کے خوف سے اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل نہیں فرمائیں گے. اور جو شخص اللہ کی معصیت پہ، نافرمانی پہ، سرکشی پہ مصر ہو، ڈھٹائی دکھائے، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنستے اور روتے نہیں ہو. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، غفلت کے کھیل کے اندر پڑے ہوئے ہو، دنیا کی زندگی کے عیش و آرام میں ہو، قیامت کا احساس نہیں، آخرت کا
इदराक नहीं, गफलत में पड़े हो, अंतुम सामिदून, खेल रहे हो, खेल में पड़े हो। फस्जुदू लिल्लाह, अल्लाह के लिए सजदा करो, वाबुदू, और उसकी इबादत करो। भाई अल्हम्दुलिल्लाह सूरह नजम खत्म हो गई। अब इंशाअल्लाह यहीं पर हम आज के सबक का इख्तिताम करते हैं। फस्जुदू लिल्लाहि वाबुदू, अल्लाह के सामने सजदरेज हो जाओ, वाबुदू, और उसकी इबादत करो। नमाज के सजदे के अलावा इस आयत की तिलावत और समाअत पर भी सजदा तिलावत वाजिब हो जाता है। यहां पर यह सजदा है, तमाम हजरात जिन्होंने ये सुन लिया वो सजदा जरूर कर लें। और चूंकि जब ये आयत नाजिल हुई तो चूंकि आयत सजदा थी, सुनकर और पढ़कर सब ने आखिर में सजदा किया। जब काफिर भी वहां बहुत मौजूद थे, जब उन्होंने ये देखा कि मुसलमानों ने सजदा किया तो काफिर भी सजदा करने पर मजबूर, उन्होंने भी सजदा कर लिया, सब ने सजदा किया। एक बूढ़े काफिर उमैया इब्न खलफ ने सजदा न किया, बल्कि जमीन से मिट्टी उठाकर अपनी पेशानी पर मल्ली, कहने लगा मेरे लिए यही काफी है। फिर वो शख्स जंग बदर में कुफर की हालत में मारा गया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सूरह नजम खत्म हो चुकी है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते नई सूरत सूरह अल कमर की इब्तिदा करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपका, हमारा, हम सब का बैठना सुनना अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान मजीद फुरकान हमीद को कब्र में हमारा शाहिद बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।